अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। और आज के इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आज का प्रोग्राम पिछले 30 प्रोग्राम्स का एक सिनॉप्सिस है, जिसमें हम आपको वो मदद फराहम करेंगे जो वक्तन फ़वक्तन हम आप तक पहुंचाते रहे। लेकिन आज हमने इसको कंपोज किया है, इसको समराइज़ किया है ताकि आपको मदद का एहसास दिला सकें। इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस शो में मैडम उज़्मा सदाकत अपनी माहिराना राय से आपको मुस्तफ़ीद करती आई हैं, और आज के प्रोग्राम में भी हम मैडम की माहिराना राय को आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले मैं जिस बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि नशे की बीमारी का और मरीज़ की फ़ैमिली का इससे क्या ताल्लुक़ है। यानी आम तौर पर देखा गया है कि जब भी कोई शख्स बीमार होता है तो इनफरादी तौर पर उसका इलाज किया जाता है, मगर ये मर्ज़ कुछ ऐसा है जिसमें पूरी फैमिली सफ़र भी कर रही होती है। इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ है कि पूरी फैमिली जो है इस बीमारी से असरअंदाज होती है। तो फिर जब इसका ट्रीटमेंट किया जाए या इसकी मैनेजमेंट की जाए तो वहाँ पर क्यों ज़रूरी होता है कि मरीज़ के साथ साथ उसके ख़ानदान पर भी काम किया जाए। तो आइए नाज़रीन देखते हैं कि इस बारे में इट टेक्स अ फैमिली आपको कैसे मदद फराहम कर रहा है। मोस्टली जब फैमिलीज हमारे पास आती हैं किसी भी अपने प्यारे की नशे की बीमारी के लिए, तो वो बारहा ये सवाल पूछती हैं कि पेशेंट कौन है हम में से, क्या हम मरीज बन चुके हैं या वो मरीज है जो घर में बैठा शराब पी रहा है या घर में बैठा ड्रग्स कर रहा है और वो ऑफिस नहीं जाता या वो स्कूल कॉलेज में नहीं जाता। हम दोनों पार्टियों में से पेशेंट कौन है। तो मैं बारहा फैमिलीज को भी ये बताती हूँ कि पेशेंट कोई एक आइडेंटिफाइड है। फिर फैमिलीज ये सवाल करती हैं कि क्या मसला हम हैं या वो हमारा प्यारा मसला है। तो फिर उन्हें बताया जाता है कि मसला ना आप है ना आपका प्यारा मसला है, बल्कि जो अल्कोहलिज्म की बीमारी है वो एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है ताकि फिर उसकी मैनेजमेंट के लिए कोई काम किया जाए। एक बहुत सादा सा असूल ये है कि जब भी हम कोई मसला हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक्चुअल मसला आइडेंटिफाई कर लें कि एक्चुअल मसला वही है जो हमें सरफेस पे नज़र आता है या बीनीथ द सरफेस कोई और पावर चल रही है जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, और हमें उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले तो अपना मसला आइडेंटिफाई करें, फिर उस मसले को कोई नाम दे दें, कोई XYZ कोई भी नाम आप मसले को दे दें। जैसे अल्कोहलिज्म डिजीज़ है, जैसे कंडक्ट प्रॉब्लम जो है वो कोई एक डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है। कोई ना कोई उस मसले को नाम दे दें जो कि आपको सराउंडिंग में भी नज़र आ सकता है या आप कोई खुद से नाम जो है वो निकाल सकते हैं और उस प्रॉब्लम को कोई नाम दे सकते हैं। फिर जब हम बात करते हैं उस मसले को सॉल्व करने के लिए या स्किल पावर की बात करते हैं तो फिर हमें कोई बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करना है जो उस मसले को हल करने में हमें कामयाबी दिला सके। यूजुअली जब भी हमें कोई प्रॉब्लम दरपेश होता है तो हम लोगों से मशवरा करते हैं, या तो हम इंडिविजुअली खुद ही सल्व करते रहते हैं, फिर कुछ लोगों से मशवरा करते हैं, और जो भी हमारे करीब के लोग जो हैं मशवरा देते हैं हम उस मशवरे पे अमल करते हैं ये जाने बगैर कि क्या उन्होंने कभी उस मसले को हल करने की कोशिश की, या अगर कभी कोशिश की तो उन्हें क्या कामयाबी मिली या नाकामी मिली। जैसे अगर अल्कोहलिज्म का मसला घर के अंदर है तो बहुत सारे जो सराउंडिंग में लोग हैं अक्सर वो बीवियों को ये मशवरा देते हैं कि अगर आप भी इनके साथ बैठ के पीना शुरू कर दें तो फिर हो सकता है कि ये छोड़ने की तरफ जाएं, या चूंकि आपके ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो अगर आप ड्रिंक करने लगेंगे तो देन यू वुड बिकम अ बडी ऑफ हिम। तो बडीज़ के साथ तो लोग हर बात शेयर कर लेते हैं और बडीज़ का इन्फ्लुएंस भी होता है तो लोग उनकी बातों को मानने की तरफ भी जाते हैं। अब ये तमाम मशवरे हमें सराउंडिंग से मिलते हैं, और बहुत सारी वाइफ्स ऐसी होती हैं जब वो हमारे पास पहुँचती हैं तो यूजुअली या तो वो ड्रिंक साथ कभी ना कभी उन्होंने की होती है या कर रही होती हैं, या फिर उन्होंने उनकी ड्रिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए एक मेथड ये अपनाया होता है कि वो खुद डाल के देती हैं ताकि उनके सामने एक मखसूस मिकदार में ही उनके हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करने की तरफ जाएं। सो ये जो मसाइल को हल करने के लिए हम अपने इर्द गिर्द से हेल्प लेते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने कभी वो मसला हल नहीं किया हुआ, तो उसकी बजाय हमें थोड़ा सा दूर देखने की ज़रूरत होती है। हमें ऐसे लोगों को चूज करने की जरूरत है जिन्होंने वो मसला हल कर लिया है, या ऐसे घरों में झांकने की जरूरत है जहां पे वो मसला मौजूद नहीं है, हालात उन जैसे हैं लेकिन मसला मौजूद नहीं है। सो इसका मतलब है कि ये जो दोनों खानदान हैं जहाँ पे मसला था और वो उसको हल कर चुके हैं, या जहाँ पे हालात उन जैसे हैं लेकिन वो मसला एग्जिस्ट नहीं करता, तो यकीनन वो कुछ मुख्तलिफ करते हैं।
सो उन फैमिलीज को ये जानने की ज़रूरत है कि ये मुख्तलिफ क्या है जो वो करते हैं, और अगर वो बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि अगर वो भी अडॉप्ट करें तो वो इस मसले को हल करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे, या इस मसले को ख़त्म होने से पहले ही प्रिवेंट करने में कामयाबी हासिल करेंगे। सो सबसे पहले तो वो बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करें, फिर जो कोई 1-1.5 दर्जन वो बिहेवियर्स निकालते हैं उनमें से कुछ वाइटल बिहेवियर्स को निकालें जो कि चंद एक होते हैं। वाइटल बिहेवियर से मेरी मुराद है वो बिहेवियर जो एग्जैक्ट आपके मसले को टारगेट करते हैं और उसको मैनेज करने में हेल्प देते हैं। उसके साथ जो बिहेवियर्स होते हैं कोई 1.5 दर्जन के करीब या 2 दर्जन के करीब, वो बेसिकली सपोर्टिंग बिहेवियर्स होते हैं जो कि आपको साइड ट्रैक में हेल्प दे रहे होते हैं टू पुश यू अहेड कि आप उस मसले को हल करने की तरफ जो है वो बढ़ने की तरफ जाएं। सो वाइटल बिहेवियर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है जो डायरेक्टली हिट कर रहे होते हैं उस प्रॉब्लम को, और वो कोई 2 या 4 वाइटल बिहेवियर्स होते हैं जो कि अगर फैमिली ढूंढती है देख के कौन से लोग हैं जो हल कर रहे हैं और क्या बिहेवियर्स मुख्तलिफ हैं और उनमें से अपने वाइटल बिहेवियर्स ढूंढती हैं तो उनके लिए इस मसले को फिर हल करना आसान हो जाता है। सो ये जो हम बात कर रहे हैं कि मसला आइडेंटिफाई करें, फिर कुछ बिहेवियर्स को ढूंढें, फिर कुछ वाइटल बिहेवियर्स को उनमें से आइडेंटिफाई करें जो कि तादाद में चंद एक होंगे, और फिर उन वाइटल बिहेवियर्स को डेलिबरेटली प्रैक्टिस भी करें। एक दौर था जब ये कहा जाता था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन इसका मतलब है कि अगर किसी ने गलत अंदाज से बैटिंग करना सीखी है और अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस को ही परफेक्शन का नुक्ता समझते हैं तो इसका मतलब है कि वो गलत अंदाज से बैटिंग करने में परफेक्शन हासिल कर लेगा। सो परफेक्ट प्रैक्टिस से मुराद ये है कि जो सही बैटिंग करना सीखता है, अगर कोई आप उससे सीखेंगे जो सही बैटिंग करना सीखता है या सही एंगल्स आपको बता सकता है और फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छा नतीजा जो है वो एंड पे चाह सकते हैं। सो जो भी बिहेवियर्स आप सीखते हैं उनको डेलिबरेटली प्रैक्टिस करें। डेलिब्रेशन से मुराद है कि हर रोज सोच समझ के, हर रोज नाप तोल के, हर रोज कॉन्शियस एफर्ट के साथ अगर आप उस काम को करेंगे तो इवेंचुअली आप वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं जो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम के सिलसिले में आपको दरकार होती है। वेलकम बैक नाजरीन। इट टेक्स अ फैमिली के 30 प्रोग्राम्स आपके लिए बहुत ही शानदार साबित हुए। आपके कमेंट्स हमें मिलते रहे और आपने जिस तरह पार्टिसिपेशन की हमारे प्रोग्राम में, इसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। और आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पहुंचकर हमें भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो काम हम करना चाह रहे थे वो काम हम बड़े अच्छे तरीके से कर भी पाए। मेरा नेक्स्ट जो मैंने क्लिप उठाया है पुराने प्रोग्राम से, उसमें हम बात कर रहे हैं, मैडम उज़्मा सदाकत से हम पूछ रहे हैं कि जब भी नशे के मरीज़ अफराद अपनी फैमिली को मैनिपुलेट करते हैं, बहाने बनाते हैं, वादे करते हैं, धमकियां देते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये नुकसान वो अपने आप को पहुंचाने की धमकी भी दे सकते हैं और ये नुकसान वो अपनी फैमिली के किसी मेंबर को भी पहुंचाने का ख्याल कर सकते हैं या धमकी दे सकते हैं। सो इस किस्म की धमकियों से, उनकी मैनिपुलेशन से, उनके बहानों से, उनके वादों से कैसे निपटना चाहिए, हमने एक प्रोग्राम में इस बारे में भी बात की थी। तो आइए देखते हैं दूसरा क्लिप। सबसे पहली चीज ये अंडरस्टैंड करने की है कि पेशेंट अचानक गन उठा के नहीं खड़ा हो जाता, बल्कि उससे पहले कुछ कॉन्वर्सेशन फैमिली के किसी एक फर्द में और उस पेशेंट के अंदर चल रही होती है। और ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये कॉन्वर्सेशन कम और कन्फ्रंटेशन ज्यादा होती है, जिसके नतीजे में पेशेंट प्रोवोक होता है और पेशेंट फिर कोई ऐसा स्टेप उठाता है जिससे ना सिर्फ उसकी अपनी सेफ्टी जेपर्डाइज होती है बल्कि बाकी फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी भी जेपर्डाइज होती है। जैसे हो सकता है वो गन उठा के कहे कि मैं अपने आप को मार लूंगा, और बेसिकली ये कोई सलूशन है उसके नजदीक अपने आप को खत्म करना, क्योंकि ये उसको समझ आता है कि जिन नशों के मुतालिक बातचीत की जा रही है उसको वो छोड़ नहीं सकता। क्योंकि एक और चीज हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बीइंग फैमिली मेंबर कि जिस नशे को हम कोई मसला समझते हैं वो हमारे मरीज के लिए कोई सलूशन का काम, जिससे वो अपनी सैनिटी को इंटैक्ट रखने की कोशिश करता है, जिससे वो अपने दुनियावी मामलात को थोड़ा बहुत चलाने की कोशिश करता है, जिससे वो अपनी फंक्शनैलिटी को थोड़ा बहुत पॉसिबल बनाए रखता है, या अपने मूड को मैनेज कर रहा है, या अपने मूड को मैनेज करता है, या अपने जो हालात हैं उन्हें थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए वो कोई नशा यूज करता है। सो फैमिली को ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि
پیشنٹ جس چیز کو اپنا سلوشن کنسیڈر کرتا ہے فیملی ان نظروں سے اس نشے کو دیکھنا شروع کرے کہ کیا یہ واقعتاً کوئی سلوشن ہے، کیونکہ پیشنٹ کبھی بھی ریکوری کے بارے میں نہیں سوچے گا بلکہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچے گا یا وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گا. سو ایسی صورت میں فیملی کو دخل دینے کی ضرورت ہے کہ فیملی پازیٹیولی انٹروین کرے کسی بھی پیشنٹ کی زندگی میں جو نامساعد حالات میں سے گزر رہا ہے اور نشوں سے اپنی زندگی کو نہ صرف برباد کر رہا ہے بلکہ پوری فیملی کی ڈگنیٹی جو ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے. سو فیملی دخل کیسے دے سکتی ہے، یہ کوئی چیز ہے جو کہ فیملی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. یہ جو آپ نے ایک ٹرم بولی ہے کہ فیملی انٹروین کرے اس کی زندگی میں، سو آپ جیسے کہ میں آپ کا تعارف کئی دفعہ کرا چکی ہوں کہ آپ پاکستان کی پہلی کلینکل انٹرونشنسٹ بھی ہیں اور آپ سرٹیفائیڈ ہیں امریکہ سے اسی فیلڈ میں. سو میں چاہوں گی کہ ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو انٹرونشن ہے یا فیملی کی مداخلت ہے یہ کس قسم کی ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں جہاں کہ پیشنٹ بہت زیادہ بے قابو ہوا ہے اور وہ کنٹرول اپنا دے ہی نہیں رہا کسی کو، ایسی صورت میں ہم کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلی چیز ہے کہ فیملی کو یہ جو بغیر سیکھے پیشنٹ کی زندگی میں بارہا دخل دیتی ہے فیملی، اس کو دخل دینا چھوڑ دے اور فیملی کو سیکھنا شروع کرے کہ پازیٹیولی کیسے کسی بھی پیشنٹ کی زندگی میں دخل دیا جا سکتا ہے. فیملی دخل دینے کی صورت میں انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہے اس کے ڈفرینٹ معاملات کے اندر جو وہ اپنے طور پر چلائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم میں سے کسی بھی شخص کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی ہمارے معاملات میں دخل دے، لیکن یقینی طور پہ ہمارا ایک جو جذبات ہیں وہ ہماری فیملی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ہم یہ ایموشنل پاور اپنی فیملی کو ضرور دیتے ہیں کہ وہ پازیٹیولی ہماری زندگی میں انٹروین کر سکے جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی خرابی ہے یا ہمارا کوئی ایک رویہ ایسا ہے جو کہ پوری فیملی کو افیکٹ کر رہا ہے یا ہماری عادات ایسی ہیں جو کہ فیملی جسے افیکٹ ہو رہی ہے. سو فیملی جو ہے وہ سیکھنے کی طرف جائے کہ پازیٹیولی دخل کیسے دیا جا سکتا ہے اور فیملی اس پرابلم کو کنسیڈر کرے کہ یہ مسئلہ جو ہے الکوہولزم یا ڈرگ ایڈکشن کا ہے جس میں انہیں دخل دینے کی ضرورت ہے. دوسری ایک چیز فیملی کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ 1-to-1 ٹاک پیشنٹ کے ساتھ نہ کریں، بلکہ جب بھی بات کریں تو پوری کی پوری فیملی ایک گروپ کی صورت میں بیٹھ کے بات کرے، کیونکہ جو عددی طاقت ہے وہ فیملی اپنے ہاتھ میں لینے کی طرف جائے. پیشنٹ اس پورے جو ایکٹیو ایڈکشن کا کریئر ہے اس میں بات چیت کرنا بڑی اچھے طریقے سے سیکھ لیتا ہے. پیشنٹ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے فادر کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کام ڈاؤن ہو جائیں اور اس کو وہ کرنے کی اجازت مل جائے غیر محسوس طریقے سے جو کہ وہ کرنا چاہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر میری مدر جو ہے وہ ڈرگز پہ بات کرتی ہے تو مجھے انہیں کیسے کول ڈاؤن کرنا ہے، میری بہن بات کرتی ہے تو کیسے مجھے آنکھیں دکھا کے اس سے اپنے لیے چھٹی جو ہے وہ لینی ہے، بھائی بات کرتا ہے تو کیسے اگریسو ہونا ہے مجھے ان کے سامنے. سو پیشنٹ تمام فیملی ممبرز کے ٹیکٹکس اسے آتے ہیں کہ میں نے کس شخص کو کس انداز میں ڈیل کرنا ہے. ہر کسی کی دکھتی رگ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ کس کو دکھتی رگ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کو پورا نالج ہے اپنی فیملی کے رویوں کا کہ وہ کن سچویشنز میں کس طرح ریئیکٹ کریں گے اور اس کے پاس پوری ابیلٹی ہے جو وہ اپنے باہر الکوہولکس یا ڈرگ ایڈکٹ فرینڈ سے سیکھتا ہے کہ مجھے کس طرح فیملی ممبرز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں میرا پرابلم جو ہے وہ زیادہ نظر نہ آئے اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی وقتی چیز ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ختم ہونے کی طرف جائے گی. سو سب سے پہلی چیز جو فیملی کو کرنی ہے کہ 1-to-1 ٹاک کی بجائے ایک گروپ کی صورت میں مل کے بیٹھیں اور پہلے تیاری کریں کہ کیا بات چیت کرنی ہے اور پھر اس موضوع کے اوپر بات چیت کریں. دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ فیملی کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب بھی وہ پیشنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بات کسی ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے اور جب بات ختم ہوتی ہے تو وہ کہیں بہت دور کی کوڑی لا رہے ہوتے ہیں جس کی کہ ابھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، یہاں پر میں رک کے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ پیشنٹ آپ نے خود ہی بتایا کہ بڑے مینیپولیٹو ہوتے ہیں، یہ سیکھ لیتے ہیں کہ کس کی دکھتی رگ کیا ہے اور کہاں سے کس کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیملی کو آف دا ٹریک لے کے جانے کے لیے خود ہی مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. فیملی بات کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن پیشنٹ انہیں کسی اور بات پہ لے آتا ہے، وعدے کر کے، اپنے ارادے ظاہر کر کے، معافی مانگ کے یا بہت سارے ایسے ٹیکٹکس، ایسے ٹولز یوز کرتے ہیں. پیشنٹ اکثر و بیشتر فیملی کو آف دی بیلنس کرتا ہے. آف دی بیلنس کرتا ہے. فیملی اس سے کیسے بچ سکتی ہے؟ فیملی جب پوری طریقے سے ڈیزیز کو پہچانتی ہے تو فیملی کے لیے یہ آسان سمجھنا ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ
اس بیماری کے ساتھ کیا چیزیں کر سکتا ہے اور کیا چیزیں وہ نہیں کر سکتا. جیسے فیملی جب پوری ڈیزیز کے بارے میں سیکھتی ہے تو فیملی یہ جان جاتی ہے کہ پیشنٹ کے وعدوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اس لیے نہیں کہ وہ پورا نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ پورا کرنے کے قابل نہیں ہے. جیسے ہم پریویس اپنے پروگرامز میں کوگنیٹیو فنکشننگ امپیئرمنٹ کی بات کر چکے ہیں, تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان وعدوں کو پورا کر سکے. اس کے علاوہ فیملی یہ بھی سیکھ جاتی ہے کہ یہ جو پیشنٹ بعض اوقات پرومس کرتا ہے کہ ہارڈ کور نشوں کو وہ چھوڑ کر اور صرف وہ ڈرنک کبھی کبھار کر لے گا, یا صرف وہ بیئر اگر پی لیتا ہے تو اس سے کوئی برائی نہیں ہے یا اس سے کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچے گا, تو فیملی کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ڈیزیز کی بات کرتے ہیں, ڈرگ ایڈکشن کی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے مختلف نشوں سے فرق نہیں پڑتا. پیشنٹ کوئی بھی نشہ جو استعمال کرے گا وہ اسی طریقے سے جا کے ڈائجسٹو پرابلم اس کے لیے کریٹ کرے گا جو کہ وہ ہارڈ کور نشوں سے کرتا ہے. سو نشہ بدلنے سے فرق نہیں پڑے گا. تیسری ایک چیز ہے کہ پیشنٹ بعض اوقات یہ فیملی کو بھی کہتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو میں خود سے چھوڑ سکتا ہوں. تو جب ہم ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ سٹیج اور سیکنڈ سٹیج کے اندر جو ڈیزیز ہے وہ ابھی اتنی زیادہ اگریسیو نہیں ہوتی. سو پیشنٹ ڈرنکنگ کے کچھ ایپیسوڈ جو ہیں انہیں مینیج کر سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے نشہ چھوڑ دے, کچھ ہفتوں کے لیے نشہ چھوڑ دے, اور وہ نشہ چھوڑ کے فیملی کو یہ پروو کرتا ہے کہ دیکھا میں کنٹرول کر سکتا ہوں. سو فیملی سمجھتی ہے ہاں اگر یہ 2-4 ہفتے اس نے نہیں پیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹرول کر سکتا ہے, اور پھر وہ اسے اجازت انکانشیسلی مل جاتی ہے کہ اب اس کو دوبارہ نشے کے بارے میں نہیں پوچھنا, کیونکہ اگر یہ کبھی کرے گا تو وہ کنٹرول بھی کر لے گا. سو یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیزیز کی جو فرسٹ سٹیج ہے یا سیکنڈ سٹیج ہے اس میں پیشنٹ جو ہیں وہ اپنے نشے کو کنٹرول کچھ دیر کے لیے کر سکتے ہیں, کچھ ہفتوں یا کچھ ایون مہینوں تک کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم لیٹ سٹیج الکوہولزم یا ڈرگ ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں پیشنٹ جو ہے وہ اپنے نشے کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اور وہ نشے کے بغیر جو ہے وہ کچھ ایون گھنٹے بھی نہیں گزار سکتا, اور صبح دوپہر شام جو ہے وہ نشوں کا استعمال کر کے اپنے جسم کو تھوڑا بہت کھڑا کرنے کے قابل بنائے رکھتا ہے. سو فیملی کو ان تمام ٹیکٹکس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. میں بارہا یہ بات کرتی ہوں کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ ایک پریڈکٹیبل ڈیزیز ہے. جب ہم اس کو ڈیزیز کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جتنے بھی سمٹمز ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ پہچانے نہ جا سکیں یا اچانک وارد ہو جائیں. فیملی ڈیزیز کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ان سارے جو ٹیکٹکس ہے اور ساری جو چیزیں ہیں نیگیٹو اس پہ انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے کہ پیشنٹ اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے. سو فیملی ان چیزوں پہ بلیو پھر کرنا چھوڑ دیتی ہے, بلکہ فیملی جب بھی پیشنٹ ایسے پرومسز کی طرف جاتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں ہارڈ کور نشوں کو چھوڑ کر صرف بیئر تک اپنے آپ کو محدود کر لوں گا یا میں کچھ عرصے کے لیے ڈرگز جو ہے وہ چھوڑ دوں گا, تو فیملی ان ساری چیزوں کے جواب میں ایک ہی بات کہتی ہے کہ جب ہم بیماری کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ ایسا کوئی وعدہ ہمیں نہیں دے سکتے جو آپ کے اختیار کے اندر نہیں آتا. سو فیملی بیلنس کو جو پیشنٹ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے فیملی اس کو مینٹین کرتی ہے, اور ایک وقت میں فیملی ایک ہی ایجنڈا کے اوپر بات کرتی ہے. ٹھیک ہے. مریضوں کو یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیونیکیشن کے تھرو جو کہ وہ ایکٹیو ایڈکشن کے اندر بہت اچھی کرنا سیکھ جاتے ہیں, وہ فیملی کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں, کیونکہ جو ایسی باتیں وہ سننا چاہیں گے ویسی اگر پیشنٹ کرے گا تو فیملی پھر بار بار اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی. سو فیملی یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ جب وہ ایک پوائنٹ کے اوپر بات کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ ایک پوائنٹ کے اوپر ہی اپنے آپ کو روکے رکھیں اور اسی کے اوپر بات کریں. اگر پیشنٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنا چاہتا ہے تو فیملی اس کو کہتی ہے کہ آج ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے, پھر کبھی آپ ہمارے ساتھ آئیے گا, بیٹھیے گا, تو پھر جن موضوعات پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اوپر بات کی جائے گی. لیکن جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے رائٹ ناؤ ہاتھ میں ہمارے, وہ ابھی یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ لیٹ کیوں آتے ہیں, ایک وقت میں کوئی ایک چیز جو ہے اس موضوع کے اوپر بات کی جائے. سو اس طریقے سے اگر فیملی بات کرتی ہے تو یقیناً گریجولی بہتری کی طرف پیشنٹ کو لا سکتے ہیں. سب کر کے بات نہ کریں, ایک ٹائم میں ایک ایجنڈا کو لے کے چلیں اور اپنے سٹانس کے اوپر خود ہی ڈٹے رہیں. یہ نہ ہو کہ وہ پیشنٹ آپ کو مینیپولیٹ کرے. لیکن ایک سوال جو بار بار تھوڑا سا میں اور اس کو ایلیبوریٹ کر دوں کہ تیسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب کرائسس کی سچویشن ہو تو پھر اس موضوع پہ بات چیت نہ کی جائے. بالکل یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فیملی کی ٹریننگ تو پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوگی نا, کہ وہ بات کرنا سیکھیں یا وہ ان کے بیہیویئرس کو آلٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائیں, سائنٹیفک طریقے سیکھیں. لیکن اگر پیشنٹ کسی راک باٹم پہ ہے, کسی ایسی سچویشن میں ہے, کوئی کرائسس میں ہے,
تو ایسے میں فیملی کیا کر سکتی ہے؟ اچھا، یوزلی فیملیز جو ہیں وہ نارمل جب حالات ہوتے ہیں جن دنوں پیشنٹ سوبر ہوتا ہے، ڈرنک نہیں کیے ہوتا یا انڈر دی انفلوئنس نظر نہیں آتا، تو فیملی اس کو مسئلہ اس ٹائم کا نہیں کنسیڈر کرتی. لیکن جب پیشنٹ انٹاکسیکیٹڈ ہو کر آتا ہے، رات کو دیر سے گھر آئے گا، تو پھر فیملی سمجھے گی کہ شاید یہ وہ موقع ہے جہاں پہ انہیں بات کرنی چاہیے. جبکہ ریکمینڈڈ کیا ہے کہ جب بھی پیشنٹ انٹاکسیکیٹڈ ہے تو فیملی اس ٹائم پہ اس موضوع پہ یا ڈرنکنگ کے موضوع پہ یا ایڈکشن کے موضوع پہ اس سے بات چیت نہ کرے، بلکہ فیملی اس کو سونے دے. صبح جب وہ اٹھے، جب تھوڑا اس کے اندر گلٹ بھی ہے کہ میں رات کو جیسے آیا تھا وہ میری کوئی اچھی حالت نہیں تھی، صبح جب فیملی اٹھے ناشتہ کرے اور اس کے بعد فیملی اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے کہ رات کو آپ جو آئے ہو آپ کافی ڈرنک تھے تو ہمیں اچھا نہیں لگا اور ہمیں کافی تکلیف پہنچی ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے ان معاملات کو درستگی کی طرف لے کر جائیں. سو فیملی ان موضوعات پہ بات چیت کر سکتی ہے. یا پھر فیملی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کر سکتی ہے، اگر حالات بڑے ہی خراب انہیں نظر آتے ہیں یا خراب اگر نہیں بھی ہیں تو فیملی بات کر سکتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، کیونکہ ایسا کل بھی ہوا، ایسا 1 ماہ پہلے کسی برتھ ڈے پارٹی میں بھی ہوا، ایسا 2 سال پہلے کسی ایک شادی کے ایونٹ میں بھی ہوا، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے کسی ہمیں کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے سمجھا جائے کہ یہ پرابلم کیا ہے. یہ کوئی آپ کے بس کی بات ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا، تو فیملی جب کرائسس کی سچویشن ہے اس ٹائم پہ بات نہ کرے، لیکن جب پیشنٹ سوبر ہے، جب وہ ڈرنک نہیں کیے ہوا، جب وہ اس نے ڈرگ نہیں کیا ہوا، جو کہ یوزلی مارننگ کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور نون تک وہ رہتا ہے، تو فیملی اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرنے کی طرف جائے. ویلکم بیک ناظرین، یقیناً آپ نے اس کلپ سے کافی فائدہ اٹھایا ہوگا، اور جہاں ہم نے اٹ ٹیکس اے فیملی کے اس پورے سفر میں 30 پروگرامز میں بہت ساری ایسی مشکل باتوں کے اوپر آپ کو اپنی رہنمائی سے آگاہ کیا اور سائنسی معلومات جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں، وہاں پر ایک بہت بڑا ایشو جو ہم نے ایڈریس کیا وہ ایشو یہ تھا کہ جب بھی مریض ڈیموکریٹک ڈیزیز اسٹیٹ میں ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ارد گرد کے لوگوں سے مدد لینا نہیں چاہ رہا ہوتا، یا وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں اس کے گھر کا کوئی فرد بھی دخل اندازی کرے، وہ کسی بھی چیز کے اوپر کسی دوسرے کی دخل اندازی کو برداشت نہیں کر رہا ہوتا، جب اس کی زندگی میں میل فنکشنالٹی آتی ہے یا زندگی کی کوالٹی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے گریڈز پور ہو جاتے ہیں، اگر وہ بزنس مین ہے تو وہ اپنے بزنس پہ فوکس نہیں کر پا رہا، اور اگر وہ کوئی جاب ہولڈر ہے تو عموماً اسے جاب سے چھٹی ہو جاتی ہے. تو ایسی سچویشن میں فیملی کے کرنے کے لیے کیا چیز ہے، یعنی فیملی اپنے پیشنٹ کی زندگی میں مداخلت کیسے کر سکتی ہے جبکہ وہ بہت زیادہ اگریسو بھی ہے اور وہ پسند بھی نہیں کرتا کہ اس کی زندگی میں مداخلت کی جائے. تو آئیے ہم جانتے ہیں اپنے اگلے کلپ میں میڈم عظمیٰ صداقت سے کہ پھر انٹرونشن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. انٹرونشن جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ہم مداخلت کو کہتے ہیں، اور مداخلت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم صبح سے شام تک لوگوں کی زندگیوں میں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. یہ کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے. اگر ہم ایک سبجیکٹ کے طور پر اس کو دیکھیں کہ جب سے انسان ازل سے اس دنیا میں آیا ہے تو دخل دینے کا یہ سلسلہ تب سے جاری ہے، اور جب تک یہ دنیا جاری و ساری ہے دخل دینے کا یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. پہلے نان اسٹرکچرڈ وے میں ہم لوگ دخل دیتے تھے. یوزلی دخل دینے کا مقصد پیچھے ہوتا ہے کسی کی اصلاح کرنا، جس کو ہم مداخلت برائے اصلاح کہہ سکتے ہیں. بنیادی طور پہ ہم دخل کسی کے کسی ایکشن میں، بیہیویئر میں، رویے میں بہتری لانے کے لیے کرتے ہیں. جیسے آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی زندگیوں میں آپ کو دخل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. چھوٹے بچے بھی ہیں اگر تو پیرنٹس کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کھاؤ، یہ مت پہنو، یہ پہنو، اس طرح بال نہیں بناؤ، اس طریقے سے بال بناؤ. سو پیرنٹس بچوں کی زندگیوں میں آپ کو دخل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے جو اساتذہ ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی زندگیوں میں آپ کو دخل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ ان کی تربیت کی طرف، ان کی تعلیم کی طرف چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، یہ چیز آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایک بیٹر کریئر چوائس کی طرف جا سکیں. اسی طریقے سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی مریضوں کی زندگیوں میں دخل دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں. اور چونکہ اتھارٹی فگرز ہیں جیسے ٹیچرز ہیں، اسی طریقے سے پیرنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اتھارٹی فگرز ہیں، تو یوزلی لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور ان کے
مشوروں کے اوپر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کوئی ڈاکٹر اگر کسی کو ڈائگنوزس دیتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور اب آپ شوگر استعمال کم کرنے کی طرف جائیں یا نہ کریں اور اپنی شوگر کو مینیج کرنے کے لیے سرٹن ایکٹیویٹیز کریں, تو ہم ان کی بات کو قدرے ماننے کی طرف جائیں گے. وہ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہم سے, یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یوزلی ہم کمپلائنس جو ہے ان کے طرف شو کرتے ہیں. بلکہ اتنا دخل دیتے ہیں ڈاکٹرز تو کہ وہ ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر چیز کے اوپر دخل اندازی. سو ان کے سرٹن رویوں کے اندر, بیہیویئرز کے اندر اور ان کی سوچوں کے اندر, بلیفز کے اندر, پیراڈائمز کے اندر چینجز وہ لے کر آتے ہیں. اسی طرح سے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ ہم سبھی کی زندگیوں میں دخل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا سرٹن چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, جس کا دائرہ کار آپ کے مذہب نے کھینچا ہے, اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے مذہب میں اس کی ممانعت ہے. سو اتنا ہی نہیں کہتے, وہ تو جہنم کی آگ سے بھی ڈراتے ہیں. جو بھی کسی کا ایک, میں تھوڑا سافٹ ورڈز یوز کرنا چاہ رہی تھی, لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ انٹروین کر رہی ہے, آپ نے جیسے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بھی ڈراتے ہیں, تو یہ بھی ایک انٹروین کرنے کا ان کا طریقہ کار ہے کہ بیسیکلی وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں. آپ کے اس نقطے سے میں ایک اور چیز یہاں پہ ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گی کہ یوزلی جب بھی ہم دخل دیتے ہیں ہماری نیت پیچھے اچھی ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے ہمارے رویوں میں فرق ہو. جیسے آپ نے کہا کہ مذہبی اسکالر جو ہیں وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈرانے کی طرف جاتے ہیں, تو وہی چیز ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں بات کر کے بھی کی جا سکتی ہے, وہی چیز ہمارے اندر اللہ کی چاہت پیدا کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کی جا سکتی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی ٹیچر, جب بھی پیرنٹس, جب بھی ڈاکٹرز یا ریلیجیس اسکالرز جو ہیں, یا ہم ایک دوسرے فرینڈس جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی زندگیوں میں دخل دیتے ہیں, سو جب بھی کوئی دخل دیتا ہے اس کی نیت پیچھے ٹھیک ہوتی ہے, لیکن یہ اب علیحدہ بات ہے کہ کیا وہ رویہ بھی ٹھیک استعمال کرتا ہے تاکہ جس کی زندگی میں وہ دخل دے رہا ہے وہ اس دخل کو ایکسیپٹ پازیٹیولی کرے اور اپنے رویوں کے اندر سرٹن چینجز لینے کی طرف جائے. آج کل آپ کو جو معاشرے میں دخل دیتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں اس کو ہم مداخلت برائے مداخلت کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. جبکہ جب ہم اسٹرکچرڈ انٹرونشن کی بات کرتے ہیں تو اسٹرکچرڈ انٹرونشن جو ہے یہ کوئی ریزلٹ اورینٹڈ پروسیس ہے, یہ کوئی ایسا ایکشن ہے جو کہ آپ سوچ سمجھ کے لیتے ہیں, پلان کر کے لیتے ہیں, اور اس کے آخر میں جو متوقع نتائج آپ نے رکھے ہوتے ہیں وہ بھی حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے. اچھا, کتنا پرسنٹ چانسز ہیں, ریسرچز کیا بتاتی ہیں کہ کتنے پرسنٹ جو ہے اس کی کامیابی جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے, یعنی ریزلٹس پروڈیوس کرتا ہے انٹرونشن؟ اچھا, آپ بات کریں گے فیملی انٹرونشن کی کہ فیملی انٹرونشن کتنے فیصد جو ہے وہ کامیابی اختیار کرتی ہے. کوئی بھی ایسی انٹرونشن جو پلانڈ وے میں کسی کاؤنسلر کی ہیلپ سے جب ہم کرتے ہیں یا ہم اسٹرکچرڈ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتے ہیں تو یوزلی اس کی کامیابی آپ کو جو انٹرنیشنلی بتائی جاتی ہے وہ 80% کامیابی کے ساتھ کر لیتے ہیں. کامیابی سے میری مراد ہے کہ جب بھی آپ مریض سے ایک پوری فیملی گروپ میں بیٹھ کے بات چیت کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں مریض جو ہے وہ کسی ٹریٹمنٹ کے اندر چلا جاتا ہے. یہ کامیابی کی اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے کہ یہ 80% لوگ جو ہیں وہ اسی ایک سیٹنگ کے بعد چلے جاتے ہیں. 16% لوگ جو ہیں وہ فوری طور پہ نہیں جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم کل چلے جائیں گے, ہم ایک ہفتے کے اندر چلے جائیں گے, میرے یہ کچھ امپورٹنٹ کام ہے یہ میں کر لوں. بائی دا ٹائم اثر ضرور ہوتا ہے اینڈ ود ان اے ویک اور 2 وہ بھی ٹریٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. کوئی 4% لوگ ہیں جو کہ اس کو نو کہتے ہیں اور وہ نو بظاہر تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن وہ ضرور اپنے اندر کچھ نہ کچھ چینجز لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم جیسے پاکستان میں اس کو یوز کرتے ہیں اور مجھے تقریباً کوئی 2006 سے آن ورڈز عرصہ ہو چکا, 10 سال کا عرصہ ہو چکا استعمال کرتے ہوئے. میں نے اپنی پورے اس ایکسپیرینس کے اندر صرف ایک ہی ایسا پیشنٹ دیکھا جو کہ ٹریٹمنٹ کے اندر تو آ گیا لیکن اس کی فیملی اس میں سے نکل گئی کہ اب ہم اس کو فلاں ٹریٹمنٹ میں لے کر جائیں گے, کیونکہ پیشنٹ ٹریٹمنٹ سینٹر میں آنے سے پہلے انہیں کسی ایک اور ہربل ٹریٹمنٹ کے جگہ پہ لے کر گیا اور ان کا خیال تھا کہ چونکہ پیشنٹ ویلنگ ہے اور وہ خود سے چاہتا ہے سو ہم اسے وہاں پر لے جائیں گے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کی چوائس ہے, آپ کر سکتے ہیں. سو اگر آپ اس کو اسٹرکچرڈ وے میں کریں, پلان کر کے کریں تو آئی گیس کہ یہ 99% آپ اس کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی اچھی ڈیفینیشن آپ نے بتائی انٹرونشن کی, اور یہ بھی بڑی جاندار بات ہے کہ واقعی ہم لوگ ایک دوسرے کی زندگیوں میں مداخلت تو کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری اس کے پیچھے انٹینٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ انٹینٹ کی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی
کیونکہ وہاں معاملات یہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کمیونیکیٹ رائٹ وے میں نہیں کر پاتے، کمیونیکیٹ رائٹ وے میں نہیں کرتے. اس کے علاوہ ہم کوئی رزلٹ پہلے سے تیار اپنا نہیں کرتے کہ میں چاہتا کیا ہوں، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس بات کے نتیجے میں کیا چاہتا ہوں، میرا مقصد کیا ہے اس بات کو کرنے کا، اور کیا یہ مقصد صرف ایک ہی دفعہ کہنے سے حل ہو جائے گا، یا مجھے بار بار اس کو اچھے طریقے سے کہتے رہنے کی ضرورت ہے، یا مجھے اپنے بھی بیہیویئرز کے اندر کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہو سکتا ہے میں ایسے بیہیویئرز اڈاپٹ کر کے کوئی بات کر رہا ہوں جو کہ اگلے کو پرووک کرتے ہوں یا اگلے کو انوائے کرتے ہوں. سو مجھے اپنے بیہیویئرز پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ویلکم بیک ناظرین. مجھے یقین ہے کہ آج ہمارے اس سفر میں آپ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے، اور میں چاہوں گی کہ کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ضرور بتائیں گا کہ آپ کو ہمارا یہ جو اٹ ٹیکس اے فیملی کا سفر ہے یہ آپ کو کیسا لگا، کیا واقعی یہ آپ کے لیے کوئی مدد ثابت بھی ہوا، یا یہ ہمیں ہی لگ رہا ہے. ویسے تو آپ کے کمنٹس ہم تک آتے ہی رہتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پر جب کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 30 پروگرامز کو، تو آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور مستفید کیجیے. اچھا، اب جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے یا نیکسٹ جو کلپ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں، جس میں ہم نے بات کی ہے ریلیپس کے اوپر. جب ہم بات کرتے ہیں کہ نشے کی بیماری کوئی کرونک بیماری ہے، تو پھر اس کرونک بیماری میں جیسے کہ باقی دوسری کرونک بیماریاں ہوتی ہیں، ان میں ریکرنس یا ریلیپس کا تاثر جو ہے وہ کیا ہے. کیونکہ اگر خاندان کے حوالے سے دیکھا جائے تو جب بھی کوئی نشے کا مریض دوبارہ سے کوئی ڈرگ لینا شروع کرتا ہے تو فیملی کو لگتا ہے کہ کوئی قیامت آ گئی، یا کوئی ریکوری کی کوئی پوری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی. تو اس پرابلم کے اوپر میڈم عظمیٰ صداقت نے ہماری کیسے رہنمائی کی ہے، آئیے اس کلپ میں دیکھتے ہیں. ریلیپس کسی بھی فیملی یا پیشنٹ کے لیے کوئی ڈراؤنا خواب جیسی اہمیت رکھتا ہے. اگر ہم پیورلی میڈیکل ٹرمز میں اس کی بات کریں تو میڈیکل میں ریلیپس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ایک بیماری میں جانا، پھر اس کے علاج معالجے کو کرنا، اور اس کے بعد صحت کی طرف مائل ہو جانا یا صحت مندی کی طرف چلے جانا. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ صحت مندی میں گزارنے کے بعد پھر اسی بیماری کے سمٹمز کا دوبارہ سے اپیئر ہونا، اس کو ہم ریلیپس کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے. ریکرنس ہو جانا یا دوبارہ سے آ جانا سمٹمز کا، دوبارہ سے سمٹمز کا آ جانا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی ایک بیماری ڈائیگنوز ہو اور پھر کچھ عرصہ اس بیماری کے علاج معالجے کے بعد پیشنٹ صحت مند بھی رہے، اور پھر دوبارہ سے اس بیماری کی سمٹمز جب ری اپیئر ہوتی ہیں تو اس کو ہم ریلیپس کنسیڈر کرتے ہیں. تقریباً تمام ہی کرونک بیماریوں کے اندر ریلیپس کی شرح جو ہے وہ کافی موجود ہوتی ہے. جیسے کارڈیو ویسکولر بیماریوں کی اگر ہم بات کریں، یا ہائپر ٹینشن کی بات کریں، یا ڈائبٹیز کی ہم بات کریں، یا ہم کینسر کی بات کریں، تو ہر ایپیسوڈ جو ہے کرائسس کا، یا ہر ایپیسوڈ جس میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور ڈائیگنوز ہوتی ہے، اور پھر پیشنٹ کسی نہ کسی علاج معالجے میں جاتا ہے، میڈیکیشن لیتا ہے، اور جو لائف سٹائل چینجز ہیں انہیں لے کر آتا ہے، اور گریجولی وہ صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک اچھی کوالٹی آف لائف کو انجوائے کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر کچھ عرصہ تک وہ اسی کوالٹی آف لائف کو انجوائے کرتا رہے، اور پھر اچانک دوبارہ سے اس کا بلڈ پریشر لو یا ہائی رہنا شروع ہو جائے، یا دوبارہ سے ڈائبٹیز کی سمٹمز جو ہیں وہ اسے آنا، ڈائبٹیز اس کی مس مینج اگین ہو جائے، یا کینسر دوبارہ سے ری اکر کر جائے، تو اس کو ہم ریلیپس کنسیڈر کریں گے ان پیور میڈیکل ٹرمز. جب ہم نشے کی بیماری میں ریلیپس کی بات کرتے ہیں تو نشے کی بیماری میں ایک تو ہم اس ٹرم کو ان نیسیسریلی زیادہ یوز کرتے ہیں. یعنی نشے کی بیماری میں یوزلی ریلیپس اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی ایک پیشنٹ نے نشہ کرنا شروع کیا، بیماری میں مبتلا ہوا، کچھ عرصہ نشہ چھوڑے رکھا، اور پھر دوبارہ نشہ کرنا شروع کر دیا، تو اس کو ہم یوزلی ریلیپس کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن جب ہم میڈیکل ٹرمز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی پیشنٹ کا نشے کا مریض بننا اور کچھ عرصہ تک نشہ چھوڑے رکھنے کو ہم ریکوری کنسیڈر نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ ریلیپس بھی نہیں ہوگا. ریلیپس کے لیے ریکوری میں جانا ضروری ہے. اگر کوئی پیشنٹ ریکوری میں ہی نہیں ہے اور وہ کچھ عرصہ کے لیے ڈرگ چھوڑے رکھتا ہے، تو ایسے پیشنٹ کو ہم ڈرائی ڈرنک کہہ سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایبسٹیننس میں ہے، لیکن وہ ریکوری ہم اس چیز کو کنسیڈر نہیں کریں گے. ریکوری ہم تبھی کنسیڈر کریں گے جب پیشنٹ نشہ چھوڑنے کے بعد
ایک پازیٹیو لائف سٹائل کی طرف جا رہا ہوگا, ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جا رہا ہوگا, وہ کچھ چینجز اپنے لائف سٹائل میں لانے کی کوشش کرے گا, یا وہ ریکوری کے کسی نہ کسی پروگرام کا حصہ رہے گا اور اچھی کوالٹی آف لائف کو انجوائے کرے گا, اور پھر کسی نہ کسی طور پہ وہ نشے کا جو وینچر ہے وہ جب دوبارہ شروع کرے گا یا اس سے ہو جائے گا تو ہم اس کو ریلیپس کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل جیسے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامس میں بات کی ہے, آپ نے بڑے ایلیبوریٹ کیا اچھے طریقے سے کہ ریکوری نام ہے ایک کوئی مسلسل کام کرتے رہنے کا اور کچھ ایسے لائف میں کچھ ایسی اسٹریٹجیز کو اپنانے کا جو کہ ہم لائف کو ہیلدی کرنے یا بیلنس کرنے میں استعمال کرتے ہیں, اور اگر ہم وہ سب چیزیں نہیں کرتے تو پھر ریلیپس کنسیڈر نہیں ہوگا. اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اس کا کسی نہ کسی ریکوری پروگرام کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے, کیونکہ نشہ چھوڑنے کے فوراً بعد اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بینگ فیملی ممبر کہ اب پیشنٹ لائف کو خود ہی مینیج کر لے گا اور وہ ریکوری میں بھی چلا جائے گا, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ نہ کرنا اس سے مراد ریکوری ہی ہے, تو یہ پھر ہماری کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ہمیں اپنی مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنا چاہیے اور کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ریکوری جو ہے وہ کسی ایک ریکوری ریلیٹڈ پروگرام کے ساتھ جڑے رہنے کا نام ہے, اور اس میں نشہ نہ کرنا کوئی پری ریکویزیشن تو ضرور ہے, لیکن صرف نشہ نہ کرنا ہی ساری چیزیں نہیں ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کافی اور چیزیں اسے کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بڑی اہم بات جو آپ نے بتائی کہ اس ٹرم کو نارملی یوز نہیں کرنا چاہیے. ہاں, کہ اگر ہم دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جو فیکٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں جب ارلی ریکوری میں ہوتا ہے, ارلی ریکوری سے میری مراد ہے کہ کوئی پیشنٹ علاج کے بعد جب نشہ چھوڑتا ہے اور پہلا 1 سال جو ہے اس میں اسے دوبارہ سے اپنے آپ کو ری ٹرین کرنا پڑتا ہے, لائف کو ری ٹرین کرنا پڑتا ہے, برین کو ری ٹرین کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو سکے. سو اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں کہ یوزلی 50 to 90% پیشنٹس جو ہیں وہ ارلی ریکوری میں ریلیپس کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ سوال جو آپ نے مجھے جواب بھی دیا, لیکن میں پھر بھی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ارلی ریکوری میں کوئی سنگل سلپس آتی ہیں اور جیسے عام لوگ عام زبان میں جو کہ ایک میڈیکل ٹرم نہیں ہے لیپسز کا نام دیتے ہیں کہ وہ ریکوری بھی کر رہے ہیں مگر بیچ بیچ میں کوئی سلپ آ گئی, کبھی دوستوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے ایک مرتبہ ڈرگس کنزیوم کر لی اور ویسے پرسن ریکوری میں ہے, یا کبھی کسی شادی میں چلے گئے جہاں پر الکوہل سرو ہو رہی ہے اور پیشنٹ نے کنزیوم کر رہی, تو کیا ہم اس سنگل سلپ کو اور ریلیپس کو ایک ہی چیز کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ سلپ اور ریلیپس جو ہیں یہ 2 ڈیفرنٹ فینومینن ہیں. سلپ سے مراد ہے کہ جب پیشنٹ کی نظروں میں اس کی سوبرائٹی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اور وہ کسی ریکوری پروگرام میں انگیج ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن جب اس کی نظروں میں سوبرائٹی کی اہمیت نہیں رہتی اور وہ کسی ویڈنگ کے اوپر, کسی برتھ ڈے پارٹی پہ یا فرینڈس کے ساتھ وہ کوئی ایک آدھ ڈرنک لے لیتا ہے یا نشے کا کوئی ایک آدھ جوائنٹ جو ہے وہ لے لیتا ہے, اس کو ہم ریلیپس کنسیڈر نہیں کرتے, لیکن یہ ریلیپس کی شروعات ضرور ہو سکتی ہے. ریلیپس ہم کنسیڈر کریں گے جب کوئی پیشنٹ جو ہے وہ فزیکلی دوبارہ انہی ڈیمیجز میں ہے, سائیکولوجیکلی دوبارہ انہی ڈیمیجز میں ہے جو کہ ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتے ہیں, تو اس کو ہم ریلیپس کنسیڈر کریں گے. بٹ اگین آئی ووڈ ایمفیسائز کہ ریلیپس کے لیے ریکوری میں جانا ضروری ہے. یہ جو ہر دوسرا بندے کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ریلیپس ہے اور وہ صرف ایبسٹیننس میں ہوتا ہے یا علاج کے بعد علاج گاہ سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ گھر میں اپنے جو روٹین کا اس کا لائف سٹائل ہے وہ اس میں جی رہا ہے اور فیملی بھی انہی رویوں کے ساتھ ہے جو کہ ایکٹیو ایڈکشن میں ہے, تو ہم اس کو ریکوری کنسیڈر نہیں کریں گے, ہم اس کو ڈرائی ڈرنک کنسیڈر کریں گے اور ہم اس کو ایبسٹیننس کنسیڈر کریں گے. بہت ہی شاندار معلومات ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ نے شیئر کیے. بہت ساری فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں جو کہ اس قسم کے مسائل کے ساتھ ہوتی ہیں, اور جب تھوڑا بہت پیشنٹ کی حالت میں سدھار دیکھتی ہیں تو پھر ان کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے, ایک فالس سا بلیف ان کا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اب چیزیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں, اب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا, اور پھر وہ وہی ٹرم بولتی ہیں کہ انہوں نے ریلیپس کیا ہے, جبکہ وہ ریلیپس نہیں ہوتا. جیسے میں نے ابھی شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ یوزلی ارلی ریکوری میں 50 to 90% لوگ جو ہیں وہ ریلیپس کی طرف جاتے ہیں, تو یہ بیسیکلی ان نیسیسری ہے. اگر کوئی پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں آتا ہے, انڈور کو کمپلیٹ کرتا ہے اور آؤٹ ڈور کو بھی کمپلیٹ کرنے کی طرف جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریلیپس کی طرف پھر نہیں بڑھے گا یا اس کے چانسز جو ہیں وہ منیمائز ہوتے چلے جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. لیکن اگر کوئی پروگرام کو کمپلیٹ ہی نہیں کرتا اور دوبارہ سے نشہ شروع کرتا
ہے. تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ جیسے گھر پہ اگر کوئی پیشنٹ خود سے ایفرٹ کر کے کچھ دن نشہ نہیں کرتا یا 2 ماہ نشہ نہیں کرتا, 3 ماہ نشہ نہیں کرتا اور پھر وہ دوبارہ نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس کو ہم ریلیپس نہیں کہیں گے. اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے نشہ چھوڑا تھا, کچھ عرصے کے بعد اس نے دوبارہ نشہ کرنا شروع کر دیا. صحیح. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر میں آپ کے بہت سارے کومنٹس دیکھ رہی تھی جو ہماری ویڈیو پر آپ لوگ کر رہے ہیں. آپ کا دیا ہوا حوصلہ ہے جو ہم اس پروگرام کو کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اٹ ٹیکس اے فیملی کا یہ سفر ایک خاص پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے جہاں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے پچھلے 30 پروگرامز کو, اور آپ کی سپورٹ سے یہ پروگرام آگے بھی اسی طرح چلتا رہے گا اور ہم آپ کو مدد فراہم کرتے ہی رہیں گے. اور ایک اور کلپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ یقیناً بہت ہی اہم ہے, جس میں ہم کچھ ایسے بیہیویئرز کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ پیشنٹ اور اس کی فیملی تمام لوگوں کی مدد کرتا ہے. یعنی کچھ ایسے وائٹل بیہیویئرز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر ان بیہیویئرز کو کوئی بھی فرد اپنا لیتا ہے, چاہے وہ بیمار ہے یا اس کا کوئی پیارا بیمار ہے, یا اگر وہ اپنی زندگی میں گروم کرنا چاہتا ہے, تو پھر وہ اگر وائٹل بیہیویئرز کو اپنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ریکوری میں رہنے کے لیے ریکوری کو حاصل کرنا ہی مقصد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ریکوری کو پرسسٹ کر سکیں, یعنی ساری زندگی اپنے ساتھ لے کے چل سکیں. تو پھر زندگی بھر اس کو ساتھ لے کے جانے کے لیے ایسے کون سے بیہیویئرز ہیں جن کو اپنانا بہت ضروری ہے, اس بارے میں دیکھتے ہیں ہماری ایکسپرٹ کی کیا رائے ہے. وائٹل بیہیویئر سے مراد ہے کہ جیسے ایک ایگزامپل اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک بڑے ہاسپٹل کے اندر پرابلم یہ تھا کہ ان کا جو کوالٹی سکور تھا وہ گریجولی ڈکلائن کرتا جا رہا تھا, لائک 13 منتھس کنسیکٹیولی ان کا کوالٹی سکور جو ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے. اب انہوں نے بیٹھ کے مینجمنٹ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ پرابلم کہاں پہ ہے, جہاں پہ وہ نہیں میٹ اس کو کر پا رہے, جس کی وجہ سے ان کی کوالٹی ڈکلائن کر رہی ہے اور پیشنٹس ان کے پاس آنے کی بجائے جو ہے وہ کسی اور اداروں کی طرف جا رہے ہیں. سو ایونچولی جب مینجمنٹ بیٹھی تو عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ کوئی ہوگا کہ لوگ پنچول نہیں ہوں گے, لوگ اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کر رہے ہوں گے. ہمیں بظاہر ان بیہیویئرز میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی چینج لے کر آئی جائے تو اس سے کوئی پازیٹیو ریزلٹ نکلے گا, بٹ ایونچولی انہوں نے اسٹڈی کیا اپنے 4000 امپلائیز کے اندر کہ وہ کون سے امپلائیز ہیں جو کہ ابھی تک بہتر ریزلٹس دیتے ہیں, اس کو ہم ٹاپ پرفارمرز اگر کنسیڈر کریں, اور کون سے ایسے ان کے امپلائیز ہیں جو کہ جن کا کوالٹی جو ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے, انڈر پرفارمنس ہے جو. سو ٹاپ پرفارمنس کو جب انہوں نے اسٹڈی کیا کہ وہ کیا مختلف کرتے ہیں جو کہ دوسرے لوگ نہیں کرتے, تو انہوں نے 5 بیہیویئرز کو اس میں سے نکالا. نمبر 1 آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ اسمائل بہت زیادہ کرتے تھے. نمبر 2 کہ وہ اپنے کلائنٹ کو پوچھتے تھے کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور میں آپ کو کیا کرواؤں گا جس سے آپ کو کوئی فائدہ ملے گا. اور نمبر 3 کہ وہ ایٹ دی اینڈ جب کانورسیشن ختم ہو جاتی تھی تو وہ ان سے یہ بھی پوچھتے تھے کہ جو آپ کا مسئلہ تھا کیا آپ سٹل کوئی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا سٹل کوئی انفارمیشن آپ کو مجھ سے چاہیے. ٹھیک, سو یہ کوئی چند وائٹل بیہیویئرز تھے جو کہ انہوں نے کریٹ کیے, اینڈ ایونچولی جب انہوں نے ان وائٹل بیہیویئرز کو آرگنائزیشن میں پریکٹس کیا تو اگین انہوں نے دیکھا کہ ان کی پرفارمنس جو تھی اوور آل ہاسپٹل کی وہ امپروو ہوئی. سو وائٹل بیہیویئرز ایکچولی وہ نہیں ہوتے جو ایک کامن سینس اپروچ بتاتی ہے. وائٹل بیہیویئرز آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے جو کہ اس مسئلے کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گی جو کہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے. بالکل, ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے, انہیں تلاش کرنا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا مسئلہ سملر ہی ہو اور آپ نے چند وائٹل بیہیویئرز نکالے ہوں, لیکن ہو سکتا ہے سیم مسئلے میں مجھے کچھ ڈیفرنٹ وائٹل بیہیویئرز کو نکالنا ہو اور پھر ان کے مطابق مجھے کام کرنا ہو. بڑی شاندار معلومات آپ نے دی ہیں, اور میں چاہوں گی کہ کچھ ایڈکشن ڈیزیز کی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کچھ ایسے فیکٹرز ہمیں بتائیں جن فیکٹرز کے اوپر ہم عمل درآمد کر کے نہ صرف مریض بلکہ وہ فیملیز یعنی دونوں مل کے اس بیماری سے فائٹ کر سکیں. اچھا, جیسے میں نے ابھی وائٹل بیہیویئرز کی بات کی تو بظاہر سن کے لگتا ہوگا کہ بہت آسان ہے, اب چند وائٹل بیہیویئرز اپنائیں اور انہیں نکالیں اور ان پہ پریکٹس کرنا شروع کریں اور مسئلہ سالو ہو جائے گا. بٹ ایکچوئل مسئلہ اس کے بعد درپیش ہوتا ہے جب آپ وائٹل بیہیویئرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں,
اور اس کے بعد بھی ریزلٹس امپروو نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان وائٹل بیہیویئرز کے پیچھے کچھ فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں جو انویزیبل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں ریکوائرڈ ریزلٹس جو ہیں یا ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ ہم لینے میں ناکام رہتے ہیں. سو میں ان فیکٹرز کا ذکر کرنا چاہوں گی جو ان وائٹل بیہیویئرز کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. سو سب سے پہلے پرسسٹ کرنے میں یا اس چینج کو لانے میں جو کہ ریکوائرڈ ہے. جیسے اگر آپ اسمائل کی سمپلی بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے انٹریکشن کریں تو آپ اسمائل پاس کریں، اس کا حال احوال پوچھیں، پھر اسے بتائیں کہ ہم آج کیا کام کریں گے اور کس پہ کام کریں گے. بظاہر سننے میں یہ جتنا آسان لگتا ہے لیکن جب آپ پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سارے امپلائیز اس کے اوپر عمل نہ کر سکیں. کسی کو مسکرانا ہی پسند نہیں ہے، کوئی ویسے ہی ریزرو رہتا ہے، تو آپ کیسے پاسبل کریں گے کہ وہ مسکرانے کی طرف جائے؟ آپ کے کہنے سے شاید مسکرانا اس کے لیے پاسبل نہ ہو، یا آپ کے کہنے سے کلائنٹ کو سیشن کے اینڈ میں یا پھر اپنا کوئی بھی انٹریکشن ہے اس کے اختتام پہ کلائنٹ سے یہ پوچھنا اس کے لیے پاسبل نہ ہو کہ از دیر اینی تھنگ جس پہ میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں، ابھی کوئی آپ کا سوال باقی رہتا ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. سو ادر فیکٹرز کی بات کرتے ہیں جس میں سب سے پہلا فیکٹر جو ہے یہ پرسنل موٹیویشن ہے. پرسنل موٹیویشن سے مراد ہے کہ کوئی فرد خود کو کتنا انف موٹیویٹڈ کنسیڈر کرتا ہے ان وائٹل بیہیویئرز کو اپلائی کرنے میں. کیا وہ موٹیویٹڈ ہے یا وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے؟ سو سب سے پہلی چیز کہ ہم اس موٹیویشن کو پرسسٹ کیسے کر سکتے ہیں. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں اس بچے کو جو کہ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہے، اگر ہم وربل پرسویشن سے اس کو کہتے رہیں گے کہ تم چھوڑ دو، تم مت کیا کرو، یہ زندگی عذاب کر دینے والی بات ہے، تو وہ شاید ایک دن سمجھ جائے گا اور وہ اپنے رویوں کو چینج کرے گا اور ڈرگز کرنا چھوڑ دے گا. ایسا نہیں ہوتا. لیکچرنگ کا موڈ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ایسا فیملیز بارہا کر کے دیکھتی ہیں اور ایونچولی وہ یہی نتیجہ نکالتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. اور ہمارے پاس جب فیملیز آتی ہیں تو ان میں سے ہر ہی فیملی سے مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے ہزاروں طریقے استعمال کیے اور وہ کارگر نہیں ہوئے، اور اب آپ جو بتا رہے ہیں یہ کتنا کارگر ہوگا. تو میں انہیں یہی بتاتی ہوں کہ اس سے پہلے جو ہزاروں طریقے تھے، ایک تو وہ ہزاروں نہیں تھے، کوئی 6-4 آپ نے استعمال کیے اور وہ لمبے عرصے تک استعمال کیے اور اس سے وہ ریزلٹ نہیں ملتے. سو آپ نے ایونچولی کچھ بھی کرنا پھر آپ نے چھوڑ دیا. سو انٹرنسک موٹیویشن کے اندر سے کوئی موٹیویشن کیسے ابھرتی ہے، ہمیں یہ کسی کے اندر انکلکیٹ کرنے کے لیے وربل پرسویشن سے کام نہیں ہوگا یا زبانی بات چیت سے کام نہیں ہوگی. ہمیں اسے اس ایکسپیرینس میں سے گزارنا پڑے گا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو کسی نئے تجربے کے اندر سے گزارنا پڑے گا. پریکٹیکلی کوئی فیلڈ ٹرپ جیسی کوئی چیز ہوگی جس میں سے اگر وہ ڈرگز کرتا ہے اور اس کو پلیئر آتا ہے، جب وہ ڈرگز نہیں کرے گا تو اس کا خیال ہے کہ وہ بدمزہ ہوگا. سو ہم کیسے اس کو اس فیلڈ ٹرپ میں سے گزاریں کہ وہ ڈرگز نہیں کرے گا اور پھر بھی اس کی زندگی آسان ہوگی یا اس کو مزہ آئے گا. سو اس کو کسی نئے تجربے میں سے گزارنا، کسی ایسے تجربے میں سے جس میں کچھ عرصہ کے لیے ڈرگ سے وہ آف رہے اور اس کے اندر کوئی پازیٹیو چینجز جو ہیں وہ آنا، جس سے اس کے اندر کوئی موٹیویشن ڈیولپ ہو کہ وہ ڈرگز کو چھوڑنے پہ آمادگی جو ہے وہ ظاہر کرے. سو ایک تو چیز کہ ہم نئے تجربات میں سے اس کو گزاریں. اگر وہ نئے تجربات جو ہیں وہ ہم اس کو ایگزیکٹلی نہیں اس میں سے گزار سکتے تو پھر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وکیریس ایکسپیرینسز یوز کریں. وکیریس ایکسپیرینسز سے مراد ہے کہ اس کو امیجنیشن میں کوئی ایسی سٹوری نریٹ کر کے بتائیں جو امیجنیٹو ہو لیکن وہ ایگزیکٹ ہو، کلیئرٹی کے ساتھ ہو، ڈیٹیل کے ساتھ ہو، جس کو وہ ایکسپیرینس کر سکے تھرو ہز ایموشنز، تھرو ہز ایموشن وہ ایکسپیرینس کر سکے تو اس سے کوئی نیا ایکسپیرینس اس کو مل سکتا ہے جس سے پھر آگے چل کے کوئی چینج کی طرف وہ جا سکتا ہے. اگر آپ الکوہولک انانیمس کا فارمیٹ دیکھیں تو اس میں بیسیکلی لوگ ڈرنک چھوڑ نہیں رہے ہوتے لیکن جب وہ جا کے وہاں پہ سٹوریز سنتے ہیں ایسی جو کہ پیشنٹس دوسرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے ڈرنکنگ چھوڑا یا ہم کیسے اس کو پاسبل بنایا اور ہمیں کیا کیا تکلیفیں آئیں نشہ کرنے کی وجہ سے، اور جب ہم نے نشہ چھوڑا تو ہمیں کیا تکلیفیں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا ریلیکسیشن ملی لائف کے اندر یا کیا ہمیں سہولتیں ملی، تو پھر پیشنٹ کے لیے اس ٹریٹمنٹ میں سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے جو اس کے لیے بڑا ہوا ہوتا ہے. اس کو ایک منزل نظر آ رہی ہوتی ہے یہ پاسبل ہے، اگر یہ لوگ کر سکتے تو پھر میں بھی. اچھا، جب بھی آپ کسی کو بدلنے کی بات کرتے ہیں
تو ہر ایک شخص کے اندر دو بنیادی سوال کسی بھی چینج کو لے کر ہوتے ہیں. اگر آپ وہ اوور کم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی چینج جو ہے وہ لانے میں کامیابی سے اس کو پروسیس کو شروع کر لیں گے. فرسٹ اسٹیپ کے طور پہ سب سے پہلا کویسچن جو ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے کہا جا رہا ہے از اٹ ورتھ اٹ, کیا یہ کوئی اہمیت رکھتا ہے میرے لیے. ٹھیک. دوسرا سوال جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ کین آئی ڈو اٹ, کیا میں اس کو کر بھی سکتا ہوں یا میں نہیں کر سکتا. اور اگر ہم ایسے پیشنٹس کی بات کریں جو الکوہولزم یا ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں, اور اگر آپ ان سے ٹریٹمنٹ کی بات کریں یا فیملی جب ٹریٹمنٹ کی بات کرتی ہے, تو پہلے دو ہی سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں کہ از اٹ ورتھ اٹ, کیا یہ میرے لیے اہم ہے کہ نشہ چھوڑوں اور کیا میں چھوڑ ہی سکتا ہوں. اور اگر ان دونوں سوالوں کا جواب نفی میں اس کے اندر سے آتا ہے تو پھر وہ آپ کے بتائے ہوئے کلیے پہ آمادہ نہیں ہوگا. سو آپ کو کچھ ایسی چیزیں کرنا پڑیں گی جو کہ اس کو موٹیویٹ بھی کر سکیں اور اس کی ابیلٹی کو بھی انکریز کر سکیں. جب ہم اسکل پاور کی بات کرتے ہیں تو اس میں موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ابیلٹی کو بھی انکریز کرنے کی بات کی جاتی ہے تاکہ وہ انیبل کر سکے, جس سے اس کی موٹیویشن اور انہینس ہو اور وہ اس چینج کے پروسیس کا حصہ بن سکے. سو پہلی چیز کہ ان تجربات میں سے گزارنا, اگر تجربات میں سے وہ اس کو فزیکلی نہیں گزار سکتے تو کم سے کم ایسی سٹوریز کی طرف لے کر جانا جو کہ ان ڈیٹیلز کے ساتھ ہوں, کلیئرٹی کے ساتھ ہوں, جس کو وہ محسوس کر سکے اور اس چینج کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہو سکے. دوسری ایک چیز ہے کہ محرکات کو بھی بدلنا, نئے تجربات کو ایکسپیرینس کرنا اور پھر نئے محرکات کو بھی بنانا کہ کیوں ضرورت ہے اس کو کہ وہ ڈرگز چھوڑ دے. اور یہاں پہ جیسے اگر میں بات کروں کہ ہم کوئی ایک پلیئر ہے جو کہ گیم کھیلنا چاہتا ہے اور آپ گیم وہ جب کھیلتا ہے تو ساتھ میں ایک سکور بورڈ ایڈ کر دیتے ہیں, نمبرز اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میری 50 بن گئی, 60 ہو گئے, 70 ہو گئے, نمبرز اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. انٹرنسک موٹیویشن جو ہے وہ لائیو کرتے ہیں ٹو ڈو مور, اور وہ 100 تک جانے کی کوشش جو ہے وہ کرتا ہے. اب اگر اس اسکور بورڈ کے ساتھ آپ اپنے کنٹری کا پرائیڈ بھی اٹیچ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ڈیفرنس کریٹ ہوگا. بالکل, اس کے پرسنل موٹیویشن میں اور اس کی پرسنل ایبیلٹی پہ بھی اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ آئے گا. پھر موٹیویشن اس کی زیادہ انکریزڈ ہو جائے گی, بیکاز اب وہ صرف اپنے لیے نہیں کھیل رہا, پیچھے کروڑوں لوگ بیٹھے ہیں جو اس کو کھیلتا دیکھ رہے ہیں اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ 100 بنا کے جاؤں گا تو میرے کنٹری کا جو پرائیڈ ہے وہ زیادہ اٹیچڈ ہے اس کے ساتھ. اب وہ اپنا تن من دھن لگا کے اس 100 کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا یا میچ کو جتوانے کی کوشش کرے گا. سو پرسنل موٹیویشن میں یہ دو چیزیں یا دو فیکٹر امپورٹنٹ ہیں کہ ایک تو اگر کسی کے اندر موٹیویشن نہیں ہے تو آپ نئے تجربات میں سے اس کو گزاریں, نمبر 2 نئے محرکات اس کو دیں جس کے ساتھ وہ اٹیچ کر سکے, اپنی کامیابی کو لنکڈ کر سکے اور پھر وہ اس کامیابی میں آپ کا حصہ جو ہے, اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنے کی طرف آمادہ ہو جائے. یہ آپ نے بڑی شاندار مثال دی ہے کہ جس میں ہم سم ٹائم انڈیزائریبل کو ڈیزائریبل بھی بنا دیتے ہیں اور ہم اپنی موٹیویشن یعنی اس اسکل کے تھرو ہم اپنے موٹیویشن کو برقرار رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کوسچن جو میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہم پرسنل ایبیلٹیز کے اوپر کیسے کام کر سکتے ہیں جب کسی شخص میں ایبیلٹی نہیں ہے. یعنی اکثر پیشنٹس کو ہم دیکھتے ہیں جس میں ہمیں یہ لے مین اپروچ ہی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنے کے ایبل ہی نہیں ہے, یہ چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں. اکثر ان کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مارک کر دی جاتی ہے. اچھا, پرسنل ایبیلٹی کی جب ہم بات کریں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کچھ ایسے بلیفز جو ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی کا وزن زیادہ ہے تو اس کے پیچھے یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خاص کاسٹ سے بلونگ کرتا ہے. جیسے کشمیریوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کا وزن کبھی کم نہیں ہوگا اور بہت کھابے ہیں اور بہت کھانے ہیں. اور ایک ٹائم تھا کہ جب میرا بھی یہ بلیف تھا کہ چونکہ میں کشمیری ہوں تو میرا ویٹ جتنا ہے وہ ٹھیک ہی لگتا ہے. بٹ ایونچولی آئی لرن تھرو مائی ایکسپیرئنس کہ ویٹ کا آپ کی کاسٹ سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. پھر یہ بھی ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم کچھ خاص کام نہیں کر سکتے اور یہ بلیفز ہم اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں. جیسے یہ سیکھنا کہ آپ اچھے کمیونیکیٹر نہیں بن سکتے, آپ اچھا کوئی ڈیزائننگ نہیں کر سکتے, یا آپ کوئی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں نہیں جا سکتے بیکاز یو ڈونٹ ہیو اے ٹیلنٹ ٹو ڈو دس. جب ہم ٹیلنٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک چیز ہے, جب ہم سکلز کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی دوسری چیز ہے. سو
फिक्स्ड माइंडसेट जो है कि मैं कुछ काम कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता, जब हम इस माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हैं तो फिर हम उन चीजों को ट्राई भी नहीं करते जो कुछ कोशिश करने से हम कर सकते होते हैं, बिकॉज हमारा माइंडसेट पीछे फिक्स्ड है कि ये चीजें मेरी अम्मी ने कह दिया था, मेरे टीचर्स ने कह दिया था कि ये मैं नहीं कर सकता, सो हम उसे ट्राई भी करने की तरफ नहीं जाते। सो फिक्स्ड माइंडसेट की बजाय हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की ज़रूरत है। जैसे ये बिलीफ हमारी सोसाइटी में काफ़ी कॉमन है कि कोई भी जो पेशेंट है अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन का, वो ठीक नहीं हो सकता, और वो ठीक उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो खुद नहीं चाहता। सो ये एक फिक्स्ड माइंडसेट है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट क्या है कि जिस भी चीज़ को मैं ट्राई करूंगा, जिस भी चीज़ को मैं करने की तरफ जाऊंगा, मैं उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स ज़रूर ले आऊंगा। हर बंदा जो है वो एक्सीलेंस पे नहीं पहुंचता, लेकिन जो लोग एफर्ट करते रहते हैं वो अगर एक्सीलेंस पे नहीं पहुंचते तो उससे कोई एक आध दर्जा ज़रूर करीब पहुंच जाते हैं, जिससे उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है बेहतर हो जाती है, या जो मसला वो हल करना चाह रहे होते हैं वो हल कर सकते हैं। सो ग्रोथ माइंडसेट के साथ हमें चलने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ हम सीख के कर सकते हैं। इसी तरह जो फैमिलीज हमारे पास आती हैं, अगर वो काउंसलिंग के दौरान उन स्किल्स को सीखती हैं कि अपने पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे किया जाए, उसको असर्ट कैसे किया जाए, क्या चीज़ें हैं जो अनडिस्कसेबल घर में हैं उसको डिस्कसेबल बनाया जाए, बातचीत की जाए, तो इवेंचुअली वो उसको ओवरकम करने में कामयाब हो सकती हैं। सो एक तो चीज़ पर्सनल एबिलिटी के कोई भी स्किल का सेट है। अगर कोई कम्युनिकेशन बेहतर बनाना चाहता है तो वो कोई उसकी ट्रेनिंग ले सकता है और उस ट्रेनिंग को फिर डेलिब्रेट प्रैक्टिस के थ्रू अप्लाई कर सकता है, तो वो अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपनी एबिलिटी पे फोकस करते हैं टू इनहैंस दिस। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूं कि लाहौर में हर रोज तकरीबन कोई 3 दर्जन सेमिनार या वर्कशॉप जरूर होते होंगे जहां पे लोगों को वो मुख्तलिफ एबिलिटीज या स्किल्स को इम्प्रूव करना सिखाते हैं। लेकिन हर रोज कितने लोग हैं जो कि उन ग्रुप्स या सेमिनार्स का हिस्सा बनते हैं या वर्कशॉप का हिस्सा बनते हैं? बहुत कम तादाद आपको देखने में नजर आती है। लेकिन हर रोज लाहौर में कोई 8,000 से 10,000 रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स हैं या ढाबे हैं। हर रोज आप कितने लोगों को देखते हैं जो वहां जाते हैं और खाबे उड़ाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल तो आप टेबल बुक नहीं कराएंगे, रिजर्व नहीं कराएंगे तो आपको सीट भी नहीं, मतलब समटाइम्स ये होता है कि आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में अगर आपने जाना है तो आप ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि मुझे वहां पे वेट ना करना पड़े, मुझे वहां पे जगह जल्दी मिल जाए और मैं अपने मील को एंजॉय कर सकूं। सो प्रायोरिटी की बात है कि प्रायोरिटीज हमारी क्या हैं। स्किल सेट अगर हमने सीखना है तो हमें स्किल को एक्वायर करना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और फिर ही हम उस चीज़ को अप्लाई करने की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये तयशुदा है कि हम कोई भी स्किल जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। जो डिसेबिलिटी होती है वो कोई मेंटल डिसेबिलिटी है कि अगर कोई मेंटली डिसेबल है तो वो भी अब काफ़ी सारी चीज़ें सीख कर अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, अब ट्रेनिंग से आप ऐसे लोगों के साथ भी उनकी भी लाइफ को नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि वो कम से कम जैसे अगर आप अमेरिका में देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि डिसेबल कंसिडर किए जाते हैं हमारी सोसाइटी में और उन्हें लोग घरों में बंद करते हैं, वो अपने अपने बिजनेसेस वहाँ पे कर रहे हैं और स्मॉल बिजनेस वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो इट्स अबाउट द ट्रेनिंग कि आप एबिलिटी कितनी किसी की इनहेंस कर लेते हैं जिससे चीज़ें उसके लिए पॉसिबल हो सकती हैं। और एक छोटी सी बात यहाँ मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि पिछली सदी की रिसर्चेस ये कहा करती थी कि कुछ चीज़ें आप में इनिशिएट करती हैं, कुछ चीज़ें आप में कुदरती तौर पे मौजूद होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं, और आप उन्हीं चीज़ों को डेवलप करके अपने साथ आगे जा सकते हैं। मगर इस सदी की जो इनकलाब है वो यही है कि आप अगर किसी भी ऐसी चीज़ को जिसे आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपकी एबिलिटी उसमें गॉड गिफ्टेड है या नहीं है, आप डेवलप कर सकते हैं। इन चीज़ों को सीखा जा सकता है और सीख के आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक रिसर्च शेयर करना चाहूँगी। डॉक्टर वॉलमार्ट मिशेल हैं जो कि 1965 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और उन्होंने 4 ईयर के कुछ बच्चों को कलेक्ट किया एक लेबोरेटरी के अंदर और उन्हें एक मार्शमैलो या एक कुकी आप कंसिडर करें उन्हें दी और कहा कि अगर आप 15 मिनट्स तक ये कुकी नहीं खाएंगे और मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ और मेरे वापस आने तक अगर ये कुकी मौजूद होगी आपके टेबल पे तो मैं आपको 2 कुकीज़ दूंगा, ठीक।
اور مشکل میں ڈال دیا بچوں کو. بٹ ان میں سے جب وہ 15 منٹس کے بعد واپس آئے تو کچھ بچوں نے کوکیز کھا لیے, کچھ بچوں نے کوکیز نہیں کھائے اور انہوں نے 2 کوکیز انہیں دیے ریوارڈ کے طور پہ, اور پھر انہیں ٹریس کیا 40 ایئرز تک. سو 4 ڈیکیڈز کے دوران انہوں نے 12 بچوں کو دیکھا گیا کہ وہ بچے کیا کر رہے ہیں, اور دیکھا گیا کہ جن بچوں نے کوکیز نہیں کھائے تھے یا مارش میلو نہیں کھایا تھا وہ بچے اوور آل لائف کے اندر پروگریس زیادہ کرتے نظر آ رہے تھے, اور جن بچوں نے کوکیز اپنے کھا لیے تھے ان کے اندر نہ صرف اینگر بہت زیادہ تھا, کمپیلنگ تھا, بلکہ اسٹڈیز میں ان کے لو گریڈز تھے, نارمل اپنی لائف کے اندر وہ ویل ایڈجسٹڈ نہیں تھے. یہ وہ بچے تھے جو ڈرگز بھی کر رہے تھے اور ان کے تعلقات بھی دوسروں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے, امپلسیو تھے. سو یہاں سے یہ کانسیپٹ جو ہے ایک ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا وہ سامنے نظر آیا کہ اگر آپ گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کرنے کے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر بعد میں زیادہ بڑے ریوارڈز کی طرف جا سکتے ہیں. اس کو پہلے کوئی ایک انیٹ ایبلٹی کنسیڈر کیا کہ کچھ لوگ گریبرز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیلیرز ہوتے ہیں, بٹ اس کو فردر جب اگین ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو انہوں نے یہ کیا کہ بچوں کو ایک مارش میلو یا کوکیز دیے اور ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو اٹیچ کیا جو انہیں یہ اسکل سکھا سکیں کہ کیسے وہ ڈسٹریکشن کریٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ نہ کھائیں وقتی طور پہ اور کچھ دیر کے بعد وہ 2 کوکیز کو انجوائے کریں. سو آفٹر دیٹ ایکسپیریمنٹس دے ہیو لرنڈ کہ یہ جو سکلز ہیں بیسیکلی گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کرنے کی, یہ کوئی ابیلٹی انیٹ نہیں ہے بلکہ سیکھ کے تقریباً 90% بچوں نے اس کو ڈیلے کیا پروسیس کو اور اپنی 2 کوکیز کو انجوائے کیا. سو ایونچولی جب انہیں ٹریس کیا گیا بچوں کو تو یہ دیکھا گیا کہ ان کے اندر جو لائف میں سکسیسز زیادہ ہیں یا ابیلٹی زیادہ ہیں. سو ایک چیز جو ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ جو لوگ ڈیلے کر سکتے ہیں, جو وقتی کسی وقتی ایک چاہت کو ڈیلے کر سکتے ہیں یا وقتی ایک پلیئر کو ڈیلے کر سکتے ہیں یا ایک ٹریٹ آف چاکلیٹ کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر کے بعد جا کے کسی اور ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو سکتے ہیں, تو انہیں زیادہ دیکھا گیا کہ وہ لوگوں کے اندر زیادہ ابیلٹیز ہیں ٹو مینیج اسٹریسز جنرلی ان لائف. سو یہ ایک اسکل سیٹ کی بات ہے. پھر دیکھا گیا کہ جو لوگ گریبرز ہیں وہ اپنے کس برین کے سسٹم سے آپریٹ کرتے ہیں. سو 2 سسٹم متعارف کروائے گئے, ایک کو گو سسٹم کہتے ہیں اور ایک کو نو سسٹم کہتے ہیں. نو سے میری مراد KNOW نو ہے, یعنی سوچنے کا برین. سو دیکھا گیا کہ گریبرز جو ہیں وہ بیسیکلی اپنے گو سسٹم پہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ اپنے ایموشنل برین کے اوپر زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں, اور جو ڈیلے کرتے ہیں لائف کے اندر چیزوں کو وہ ایکچولی اپنے جو نو سسٹم ہے اس سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو جب آپ کی پیشنٹ سے انٹریکشن ہوتی ہے, کسی بھی ایسے پیشنٹ سے جو کہ ایڈکشن کا پیشنٹ ہے یا الکوہلزم کا ہے, تو یوزلی فیملی جو ہے وہ گو سسٹم سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن اگر وہی فیملی گو سسٹم کی بجائے نو سسٹم سے آپریٹ کرے تو وہ زیادہ بیٹر ریزلٹس لے سکتی ہے اور وہ یہ سیکھ سکتی ہے طریقہ کار کہ اپنے گو سسٹم کو کام ڈاؤن کیسے رکھنا ہے, کیونکہ ان دونوں سسٹم میں سے ایک ہی سسٹم ایک وقت میں ایکٹیو ہوتا ہے. اب سائیڈ بائی سائیڈ دونوں سسٹمز کو نہیں چلا سکتے. سو یو کین لرن کہ آپ اپنے گو سسٹم کو کیسے کام ڈاؤن رکھیں. اور اس کا ایک بہترین ٹرک یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے آپ کو بہت ایموشنل محسوس کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ غصہ بہت آیا ہوا ہے یا آپ ڈسٹریکٹ نہیں کر پا رہے اپنی کریونگ کو, تو آپ کوئی کاؤنٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیں, کوئی مشکل سوال حل کرنا شروع کر دیں, کوئی برین کو میتھمیٹک کوسچن دے دیں کہ جیسے 346 ملٹیپلائی بائی 246 کیا ہوتا ہے, اور اس کو سالو کرنا شروع کر دیں. جب آپ سالو کریں گے تو آپ کا جو بلڈ ہے وہ لارج لمب سے آپ کے برین میں جائے گا اور وہاں پہ سوچنے کا سسٹم جو ہے وہ زیادہ متحرک ہونے کی طرف ایکٹیو ہو جائے گا, جو آپ کو مسائل کو حل کرنے کی ابیلٹی دیتا ہے, جو آپ کو انالیسس کرنے کی ابیلٹی دیتا ہے, جو تحمل مزاجی سے آپ کو کسی سٹیپ بائی سٹیپ پروگرام کے اوپر چلنے پہ آمادہ کرتا ہے. سو پرسنل موٹیویشن اور پرسنل ابیلٹی اور ابیلٹی کو ہم کیسے انہینس کر سکتے ہیں کہ اپنے نو سسٹم کو زیادہ متحرک کریں, گو سسٹم کو کام ڈاؤن رکھنے میں زیادہ کامیابی حاصل کریں اور وہ طریقہ کار سیکھیں کہ ڈسٹریکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو وقتی طور پہ, تاکہ ہم زیادہ تھنکنگ برین سے کام لیں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے یقین ہے کہ آج کے اس پروگرام کا فارمیٹ بھی آپ کو ایز یوزول بہت اچھا لگا ہوگا. آپ کی بہت ساری حوصلہ افزائی کے کمنٹس بھی ہم تک پہنچ چکے ہیں اور آگے بھی اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں آگاہ کرتے رہیں کہ آپ ہماری سپورٹ اور اس مدد کو کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم آپ کی زندگی میں ہو تو بھی آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے
ایڈریس کر سکتے ہیں، ہم یقیناً آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔